खुशनूरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि बिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमिनल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। अज़ल से अब तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बराए ज़हूर अल-मुंतकी में होने हुसैन बावाज़े बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी, आज अशरे मुहर्रमुल हराम की छठी मजलिस है। हम पिछली मजलिस में बात कर रहे थे कि हज़रत यूसुफ़ को ज़ुलेखा का अपने ख्वाबगाह में बुलाकर बुराई की दावत देना, यहाँ पे पिछली मजलिस का जो है इख्तिताम हुआ था। मगर क्योंकि आप हज़रत यूसुफ़ अल्लाह के नबी थे और साबिर थे, इसलिए ज़ुलेखा की बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने ज़ुलेखा की बात मानने से इनकार कर दिया और ख्वाबगाह से बाहर की जानिब दौड़ पड़े। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इस ख्वाबगाह के 12 दरवाजे थे। उस ख्वाबगाह के 12 दरवाजे थे, वो 12 के 12 दरवाजे ही बंद हो चुके थे और सबके सब बंद थे, लोग थे। मगर हज़रत यूसुफ़ जिस दरवाज़े को हाथ लगाते वो हुक्म खुदा वही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता। वो अल्लाह के चूँकि नबी थे और अल्लाह ने उन्हें जो है ये इख्तियार दिया हुआ था, ये ताकत दी हुई थी, वो जिस भी दरवाज़े को हाथ लगाते थे वो अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद खुलता चला जाता था। इसी कश्मकश में ज़ुलेखा ने यूसुफ़ को पीछे बाकी भी और पीछे से कुर्ते को अपनी जानिब खींचा तो हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता पीछे से फट गया। हज़रत ज़ुलेखा ने उनका कुर्ता पीछे से खींचा तो उनका कुर्ता पीछे से फट गया। जैसे ही आखिरी दरवाज़ा खुला तो इत्तफ़ाक़ सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। इत्तफ़ाक़ से सामने अज़ीज़ मिस्र खड़ा था। ये सूरत हाल देखकर ज़ुलेखा ने औरतों वाला मकर किया और अज़ीज़ मिस्र से कहने लगी कि यूसुफ़ मेरे साथ ज़्यादती करना चाहता था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे साथ ज़्यादती करना चाहते थे। ये देखिए ये कश्मकश में यूसुफ़ का कुर्ता फट गया। मगर चूँकि अज़ीज़ मिस्र कोई बच्चा तो नहीं था कि ज़ुलेखा की बात पर फ़ौरन यकीन कर लेता। अज़ीज़ मिस्र जो है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और उसको अपनी बीवी पर जो है शक होने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है और उसने फ़ौरन से ज़ुलेखा की बात पर हरगिज़ यकीन नहीं किया। यकीन करके यूसुफ़ को सज़ा देना उसके जो है इख्तियार में था, लेकिन उसने जो है उसकी बात पे यकीन नहीं किया। लिहाजा गौर व फ़िक्र के लिए वक्त दे दिया गया। अज़ीज़ मिस्र के तमाम मशीर भी आप हज़रत यूसुफ़ के किरदार से वाकिफ़ थे। यानी अज़ीज़ मिस्र के जितने मशीर थे वो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार से वाकिफ़ थे कि वो इस तरह के जो है इंसान नहीं थे। लिहाजा ये तय पाया कि कोई भी ऐब यानी मासूम इसकी गवाही दे। फिर एक बच्चा जो कि वहाँ की खादमा थी, उसका छोटा सा दूध पीता बच्चा बोल पड़ा कि ए अज़ीज़ मिस्र, अगर यूसुफ़ का कुर्ता आगे की जानिब से फटा है तो यूसुफ़ कसूरवार है। ए अज़ीज़ मिस्र, अगर यूसुफ़ का कुर्ता आगे की जानिब से फटा है तो यूसुफ़ कसूरवार था और अगर कुर्ता पीछे की जानिब से फटा है तो यूसुफ़ बेकसूर है। ये उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने बहुक्म खुदा अल्लाह के हुक्म से जो है, जो कभी माँ का दूध पी रहा था, उस बच्चे ने जो है अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में ये गवाही दी और बताया। अज़ीज़ान ग्रामी, बड़ा अजीब मामला है कि जो लोग दुनियावी शान और शुक्र के दिलदाता हैं उनके लिए दुनियावी शर्मिंदगी बहुत बड़ी लगती है। उन्हें जो है दुनियावी शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि शर्मिंदगी तो आखिरत की बड़ी है। अब फ़ैसला तो बहुत भी खुदा हो गया था क्योंकि एक बच्चा गवाही दे रहा था, एक छोटा सा बच्चा गवाही दे रहा था जिसको भी बोलना भी नहीं आता था, ना ही वो बोल सकता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसने गवाही दी। अल्लाह ने चाहा कि वो नबी के हक़ में बोले और नबी के हक़ में गवाही दे और बताए ज़माने को कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोल रहे। वो बोल भी नहीं सकता था लेकिन फिर भी बोला। मैं यहाँ पर अपने सुनने वालों को एक बात कहना चाहूँगी। जो बच्चा हज़रत यूसुफ़ की गवाही में बोला था, क्या वो नबी था? वो बच्चा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए बोला था, क्या वो नबी था या इसकी माँ मरियम के जैसी थी? यकीनन जवाब नहीं होगा। वो बच्चा एक आम बच्चा था। चलो अगर बच्चा नहीं नबी होता या मिसले मरियम होता तो बात समझ में आती कि हाँ ठीक है, उसने जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही दी। अगर वो कोई नबी होता या कोई वली होता तो समझ में आता कि वो नबी था या वली था, तो वो बोल पड़ा। क्योंकि अल्लाह के मोअज़्ज़ात का मराकज़ अम्बिया ही हुआ करते हैं। अल्लाह के मोअज़्ज़ात का मराकज़ जो है ज़्यादातर अम्बिया ही हुआ करते हैं। चाहे पानी पर असाम मारकर पानी दो हिस्सों में तकसीम कर दे, चाहे झूले में लब कुशाई करके अपनी नबूवत का ऐलान कर दे,
چاہے پانی میں سا مار کر پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، چاہے چولہے میں جو ہے بول کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے. یہ سارے معجزات نبیوں کے ہوا کرتے ہیں. چاہے اپنے ہاتھ سے کسی کو مس کر کے شفا دے دے اور مسیحائی کے لائے، چاہے اپنی قوم کو جمع کر کے اللہ سے کہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دے تو اونٹنی نکل آئے، چاہے اپنے جو ہے بندوں کو جمع کر کے کہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دے تو اونٹنی نکل آئے. یہ سارے وہ معجزے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے. اللہ کے مختلف نبیوں کے یہ معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے، انہوں نے یہ سارے معجزے کیے. عزیزان گرامی، یہ سب معجزے زمینی تھے. اب ذرا آسمانی معجزے بھی دیکھتے ہیں کہ آسمانی معجزے کس طرح کے ہوا کرتے ہیں. کیونکہ عرب کے جاہل لوگ آپ رسالت ماں کو نعوذ باللہ جادوگر بھی کہتے تھے. یعنی وہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ رسول خدا پر یہ الزام لگایا کرتے تھے، رسول خدا کو کہا کرتے تھے کہ رسول خدا جو ہے وہ جادوگر ہیں. لیکن اس معجزے نے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، اس لیے کہ جادو زمین پر کسی خاص دائرے میں جو کہ جادوگر کا ہوتا ہے وہاں تک چل سکتا ہے. یعنی جادو کا ایک دائرہ کار مخصوص ہوتا ہے، وہ اس مخصوص دائرے کے اندر ہی چل سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے جادو نہیں چل سکتا، اس دائرے سے باہر نہیں چل سکتا، اور پھر ساری چیزیں اپنی اصل حالت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس بات کو تمام جادوگر مانتے تھے کہ جادو آسمان پر نہیں چل سکتا. یعنی اس دور کے جتنے بھی جادوگر تھے وہ اس بات سے متفق تھے، اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ جادو جو ہے وہ ہر چیز پر چل سکتا ہے سوائے آسمان کے. آسمان کے اوپر کوئی بھی جادو نہیں چل سکتا. یہ شق القمر جو آپ رسالت مآب نے اپنی انگشت الہیہ کے اشارے سے کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. شق القمر یعنی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا رسول خدا نے. آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ چاند بہت بڑا ہے. ایک بہت بڑی دراڑ لگتا ہے کہ چاند پر کوئی دھماکہ ہوا تھا اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. سائنس بھی اس چیز کے اوپر ریسرچ کر کے جو ہے اس چیز کو مان رہی ہے کہ شاید اس چاند کے اوپر کوئی دھماکہ ہوا تھا. وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ معجزہ کیا تھا، لیکن وہ یہ ضرور مانے کہ شاید چاند کے اوپر کوئی دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور پھر کشمکش ثقل و حمل سے واپس جڑ گیا تھا. یعنی کہ پہلے وہ الگ ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے بحکم خدا جو ہے وہ جڑ بھی گیا. تو عزیزان محترم، یہ معجزات کا مرکز اللہ کے انبیاء ہی ہوا کرتے ہیں. انہیں کے ہاتھوں پر ہی اللہ تعالیٰ اپنے معجزات ظاہر کرتا ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی نبی گزرے، اللہ نے ہر انبیاء کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے سرزد کروایا اور زمانے کو بتایا کہ دیکھو یہ اس طرح کے معجزے جو ہے زمین والوں کے لیے اللہ کی جانب سے نبیوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہوا کرتے ہیں. اور ان معجزات کی تصدیق کو سائنس والوں نے بھی رکھ دیتا ہے کہ آؤ دیکھ لو یہ ہوا کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو یوسف کے حق میں بولا تھا، نہ نبی تھا، نہ ہی پیغمبر، نہ ہی رسول. وہ نہ نبی تھا، نہ پیغمبر تھا، اور نہ ہی کوئی رسول تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے نبی کے حق میں بولا تھا، اور نہ ہی امام. تو عزیزان محترم، نبی پیغمبر رسول کے بیچ میں یہ امامت کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی پیغمبر اور رسول کے بیچ میں یہ جو امامت کا مرتبہ ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ آخر امامت کا کیا مرتبہ ہے. یہ ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کی تلاوت بتائے گی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں سے آزمایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو انہوں نے وہ پوری کر دی. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، پوری کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی ہوگا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری اولاد پر بھی میں سے بھی کوئی ہوگا؟ تو میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچتا. عزیزان گرامی، یہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین گفتگو ہو رہی ہے. یہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ رسول کو کوئی منظر یاد دلا رہا ہے جو رسول کو پہلے دکھایا جا چکا تھا. یعنی عالم ارواح میں کوئی ایسا منظر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول خدا کو پہلے ہی دکھا دیا تھا، وہ منظر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہوئے آپ کو ہمیں بتانے کے لیے رسول خدا کو دوبارہ یاد کروا رہے ہیں. ابراہیم کے صبر کا منظر، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو رسالت 40 سال کے بعد ملی، تو ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ منتظر
تو رسالت مآب کی دنیا میں آنے سے پہلے بار ہو چکی تھی، مگر میرا رسول ایک سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ آپ رسالت مآب کو 40 سال بعد رسالت ملی اور امی یعنی ان پڑھ بھی تھے۔ کچھ لوگ رسول خدا پر جو ہے یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ معاذ اللہ جو ہے ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی علم جو ہے وہ نہیں تھا، جس کی سب سے بڑی حدیث جو رسول خدا نے خود ارشاد فرمائی انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے، یعنی اب کسی نے بھی ان کے شہر میں پہنچنا ہے تو اس کے لیے اسے پہلے مولا علی کے پاس جانا پڑے گا۔ ساری بات اب دروازے سے داخل ہوں گے تو شہر کے اندر پہنچیں گے نا، دروازے سے داخل ہوئے بغیر تو شہر کے اندر نہیں پہنچا جاتا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی دنیا میں آنے کے بعد 40 بار کی عمر میں رسالت ملی تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے رسول جو کہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں۔ کیا رسول نے کبھی اللہ سے کہا کہ اے میرے اللہ تو اب رسول بنایا ہے تو بہت پہلے کے واقعات ہیں، اے میرے اللہ تو نے مجھے اب ہی 40 سال بعد نبوت کیوں عطا کی؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ میں ان پڑھ ہوں، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ رسول خدا نے ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ بس میرے مالک تو بتا چاہ کے فلاں نبی کے صبر کو ہم نے یوں آزمایا تھا اور فلاں نبی کے صبر کو یوں، میرے خالق مجھے تو اب 40 سال بعد نبوت عطا کی ہے تو نے، اور تو ہی جانتا ہے۔ کبھی بھی نہیں کہا رسول خدا نے اس طرح کے الفاظ۔ یہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی سوچ سے بنایا ہوا ہے کہ اگر رسول خدا کی نبوت کا اعلان، رسالت کا اعلان 40 سال بعد ہوا، اس کا مطلب رسول خدا کو رسالت و نبوت ملی ہی 40 سال بعد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے یا رسالت رسول نہیں تھے، وہ نبی تب بھی تھے، وہ ازل سے نبی تھے، ازل سے رسول تھے، لیکن صرف زمانے کے سامنے اعلان جو ہے 40 سال بعد ظاہری طور پر کیا، کہیں بھی نہیں کہا، کیونکہ آپ سب سے پہلے خلق کیے گئے سارے منظروں کے آپ گواہ ہیں۔ آپ کو مدینۃ العلم بنا کر بھیجا گیا، رسول خدا کو مدینۃ العلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بچہ کیسے اور کیوں بولا، جبکہ یہ نہ تو نبی تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، اور نہ ہی کوئی ولی رسول وغیرہ، یعنی یہ کوئی اس طرح کی جو ہے بڑی ہستی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کس طرح سے بولا، کس طرح سے اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ موسیٰ کے لیے درخت سے کلام پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسان تھے۔ اصل معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ امامت کا رتبہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ امامت کا رتبہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ امامت کو اللہ پاک کی ذات نے کیا مرتبہ، مقام، کیا فضیلت، کیا منزلت عطا کی ہے، کہ اے لوگوں، نبوت، پیغمبری اور رسالت کے بعد اور بھی درجہ ہے جس کی تمنا خود جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور وہ ہے امامت، جس کی طلب خود جد انبیاء نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور وہ ہے امامت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت ماں کو یاد دلا رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں، اے رسول یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے صبر کو ہر طرح سے آزمایا اور وہ صابر رہے۔ اے نبی یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ہر طرح کے صبر سے آزمایا اور وہ صابر رہے، تو اس پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی۔ جب وہ صابر رہے تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو بھی امامت عطا کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے رب تو وعدہ کر کے میری نسل میں امامت رہے گی، تو ہم نے کہا کہ ہاں، مگر یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں امامت رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سمجھیے کہ نبوت، پیغمبری ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہوتی، کبھی بھی، وہ نبوت ہو، رسالت ہو یا امامت، یہ کبھی بھی ظالموں کے لیے نہیں ہوتی۔ اب حسین پر قتل کا فتویٰ دینے والے ہمارے ہی نہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آتی ہیں اصل بات کی جانب۔ شہزادہ علی اصغر ابن حسین کا پانی کے لیے لب کشائی کرنا کوئی نہ ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ شہزادہ علی اصغر کا جو ہے پانی مانگنے کے لیے لب کشائی کرنا کوئی نہ ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ جس کا بابا امام ہو، حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا نہ ماننے والی بات تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کی، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس سے انکار کیا جا سکے۔ یہ نواسہ رسول ہے اور خود بھی امام ہے، یہ نواسہ رسول بھی ہے اور خود بھی امام ہے، اور امام کے بیٹے بھی ہیں، ان کے معجزات پر شک نہ کیا کرو۔ یہ رسالت کا خاندان ہے اور امامت کا خاندان ہے۔ تو لوٹ چلتے ہیں اپنے سلسلہ گفتگو کی جانب۔ جب بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تو وہاں موجود سب لوگ حیران ہو گئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید اس پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے کنیز حسین کربلائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔